पी टी वी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। पिछले 3 दिनों से जो है हमने OIC फॉरेन मिनिस्टर्स का जो गैर मामूली इजलास था वो कवरेज हमने की है। मैं आज आपको फिर से वो दोहराने नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सिफारतकारी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से इन पिछले 4-5 दिनों के अंदर। इससे बड़ा इवेंट अफ़गानिस्तान के ऊपर शायद पिछले 2 सालों में या इससे ज़्यादा अरसे में भी नहीं हुआ, और बहुत बड़ा इवेंट था। इसकी बड़ी ज़बरदस्त और मुस्बत पॉजिटिव कवरेज हुई है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। इसमें हमने ये भी देखा कि जो रुकन ममालिक हैं OIC के, वो तो इसकी तारीफ़ भी और पजीराई भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो जो रुकन ममालिक नहीं हैं OIC के लेकिन मौजूद थे इस इजलास में, जैसे कि नुमाइंदा खुसूसी अमेरिका के थे, रूस के, चीन के, जर्मनी के, बरतानिया के, दूसरे दीगर और ममालिक के भी मौजूद थे, तो उनकी तरफ से भी बड़ी तारीफ़ हो रही है और सपोर्ट का इजहार जो है वो ऑफिशियली फॉर्मली किया जा रहा है, मिलकर साथ काम करने की बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ी जो है ये जो है डेवलपमेंट थी। मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट इस लेवल का अफ़गानिस्तान के ऊपर ये था। और जो सबसे अहम बात है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कितने पैसे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, कितनी डोनेशंस, लेकिन जो अहम बात है बात करने की वो ये है कि ये डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये था एक डिप्लोमेटिक इवेंट था, एक बहुत अहम मसले को हल करने के लिए। और वो मसला क्या था? मसला ये था, जो मेन क्वेश्चन था, जो चैलेंज था हमारी पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के लिए और OIC की डिप्लोमेसी के लिए, वो ये था कि किस तरीके से अफ़गान अवाम तक इमदाद पहुँचाई जाए। अफ़गान तालिबान हुकूमत एक ऐसी हुकूमत के होने के बावजूद जिसको अभी तक इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली, ये मेन चैलेंज था। इस मसले को हल करना था। डोनेशंस जो है वो बात की बात है, अक़वाम आलम जो है वो तैयार नहीं थी अभी तक इस मौजू पे बात करने की कि किस तरीके से इमदाद दी जाए, जबकि ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली है। तो उसका मैकेनिज़्म जो है इमदाद पहुँचाने का वो तय हुआ है। ये बहुत बड़ा मसला हल हुआ है इस इजलास में जो पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद में। OIC के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास दुनिया की दूसरी बड़ी सेकंड बिगेस्ट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो और आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ारत ख़ारजा में मौजूद थे, और ख़ास एक मीटिंग हुई जिसकी तस्वीर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तारीफ़ की हमारे फ़ॉरेन सर्विस की, पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस की, और बड़ी तफसीली बात हुई ना सिर्फ इस इवेंट के ऊपर जो OIC का हुआ, बल्कि फ्यूचर जो है अब हमारी पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का, पब्लिक डिप्लोमेसी का, और साथ साथ जो नेक्स्ट मैं कहूँगा एक तरह से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हमारे यंग डिप्लोमेट्स की, उनकी भी जो है हौसला अफजाई की वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर ख़ारजा ने। तो आज हम थोड़ी सी इन चीज़ों पे नज़र डालते हैं, और ये भी हम थोड़ी सी आज बात करते हैं कि ये इतना बड़ा इस पैमाने पे, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये अफ़गानिस्तान पे प्रॉबली सिफारतकारी डिप्लोमेसी के हवाले से द लार्जेस्ट इवेंट था। अभी तक बहुत सारे इवेंट हुए हैं, दोहा टॉक्स हुए हैं मॉस्को के अंदर, दोहा के अंदर, और दूसरी मीटिंग्स हुई हैं अफ़गानिस्तान पे, लेकिन इस लेवल का इवेंट फिर हमने उसकी मेज़बानी की पाकिस्तान ने। तो इसके कई पहलू हैं, उस पर थोड़ी सी हम आज नज़र डालते हैं। लेकिन बात करने से पहले, और मेरे साथ 2 बड़े अहम, बल्कि मैं पहले तारुफ़ ही करवा देता हूँ उससे पहले कि मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाऊँ। मेरे साथ 2 बड़े एक्सपर्ट्स हैं एक तरह से पाकिस्तानी सिफारतकारी पे, मेरे साथ एक स्टूडियो में हैं और एक मुझे थोड़ी देर में जो है अभी ज्वाइन कर रहे हैं वाया वीडियो लिंक। स्टूडियो में मेरे साथ एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब हैं जो कि रिटायर्ड हैं। आप में से बहुत से लोग जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की फ़ॉलो करते हैं ऑलरेडी उन्हें जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि मैं ये फिर से कह दूं कि 11 ममालिक में उन्होंने इसनाद जो है अपने पेश किए थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आखिर में अर्जेंटीना में थे, अर्जेंटीना से वापस ब्राज़ील में थे, ब्राज़ील में लास्ट पोस्टिंग थी। और एम्बेसडर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ में ये भी बता दूँ कि आप 7 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं जो कि स्पेनिश में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में हैं। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और आपसे तफसील से मैं बात करता हूँ। साथ में आपकी इजाज़त से तारुफ़ करवा दूँ कि हमारे साथ अभी थोड़ी देर में एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब होंगे, जो कि उनकी भी बड़ी वसी हिस्ट्री है डिप्लोमेसी की, बल्कि वो शायद बिल्कुल
بالکل ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال میں بھی ویڈیو پہ جوائن کر چکے ہیں ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب، جو ہیں پاکستان کے سابق پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو یونائٹڈ نیشنز میں تھے، اور ابھی بھی جو ہیں وہ پاکستانی سفارتکاری کے سے متعلق اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے متعلق کئی اسائنمنٹس اور کئی اور جو ہیں چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب، آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور میں ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف، میں کیونکہ یو این کی بھی بات ہونی ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آغاز میں ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، اور ایک کویسچن ہے، میں آپ سے ایک مختصر آپ کا بھی اور ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا بھی آپ سے جواب چاہوں گا، اور وہ ایک یور ٹیک آن دس ایونٹ جو ہمارے یہاں ہوا ہے، اور ایمبیسڈر ضمیر صاحب سے بھی لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 کلپس دکھانا چاہ رہا ہوں ضرور۔ اور وہ کلپ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کلپ ہے، آج وزارت خارجہ میں، یور الما میٹر، جی بالکل، اور وہاں پہ جو ہیں انہوں نے آغاز ہی جو ہے وہ اسی او آئی سی کے اجلاس، کامیاب اجلاس کے حوالے سے کیا۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ میں تو آج صرف آیا تھا آپ کو مبارک دینے کے لیے اور کنگریچولیٹ کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے یہ بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر جس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا، جو پروسیڈنگز ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہ جی نے مجھے بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی طرف سے اتنے چھوٹے وقفے میں جس طرح وہ جو میں نے آپ کی آرگنائزیشن دیکھی اور جس طرح آپ نے اتنی دیر کے بعد، یعنی یا تو آپ کو ریگولر پریکٹس ہوتی نا اس طرح کی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنی دیر کے بعد جب کوئی بھی ملک کنڈکٹ کرتا ہے تو اتنے زبردست طریقے سے جو آپ نے کی ہے، یہ خاص طور پہ زیادہ میں باقی اگر کوئی اور ملک کرتا میں شاید ان کو اس طرح نہ اپریشیٹ کرتا جتنا میں آپ سب کو کر رہا ہوں، شاید یہ آپ سب کو۔ وزیر اعظم صاحب نے وزارت خارجہ کا جو رول رہا ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر پاکستان کی امیج انہینسمنٹ میں، اس کی بھی تعریف کی۔ یہ دیکھیں، امیج ہے وہ، آپ دنیا میں دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آبویسلی ہمارے فارن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا، وہ پورا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات تذکرہ ضرور کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج جو ہوئی ہے اسلام آباد او آئی سی غیر معمولی جو کانفرنس ہوا ہے وزراء خارجہ کا، اس کی بڑی پازیٹیو کوریج انٹرنیشنل میڈیا میں ہوئی ہے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ ہماری جو انٹرنیشنل کوریج ہوئی ہے، میں نے آپ کو بھجوائی بھی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہے۔ پاکستان پر منفی خبریں تو بہت چھپتی ہیں، الحمدللہ آج آپ انٹرنیشنل کسی جگہ چلے جائیں، فرام رشیا ٹو چائنا ٹو جاپان ٹو برٹن ٹو نیو یارک، واشنگٹن، نیو یارک ٹائمز، آج پاکستان کے بارے میں مثبت خبریں آج انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپ رہی ہیں۔ نیشنل میڈیا کے آپ نے دیکھا کہ سارے فرنٹ پیجز پہ آپ چھائے ہوئے تھے اور مثبت انداز میں چھائے ہوئے تھے۔ اب کیونکہ ہم پذیرائی ہو رہی ہے پاکستانی سفارتکاری کی، تو پاکستانی سفارتکاری اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے اس پچھلے عرصے کے اندر پبلک ڈپلومیسی میں خاصا متحرک رہے ہیں، اور یہ بات اس کا بھی تذکرہ وزیر خارجہ صاحب نے کیا۔ یہ کلپ دیکھیں۔ 2-3 مہینوں میں ہم نے کوئی 4-5 ہم نے 70 ایئرس آف ڈپلومیٹک ریلیشنس ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں، وتھ چائنا، وتھ جرمنی، وتھ اسپین، وتھ ارجنٹینا، اور بھی کرنے چل رہے ہیں۔ اینڈ دے ور آل پبلک ڈپلومیسی ایونٹس ٹو کریٹ گڈ ول۔ ہم نے کلچرل ڈپلومیسی کا یہاں کوک اسٹوڈیو کے ساتھ ایک زبردست ایونٹ کیا، اور ہم نے اور بہت سی چیزیں کی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، اینڈ دیو ہیلپ می پٹ اٹ ٹوگیدر۔ تھینک یو۔ اور پاکستانی سفارتکار جو ہیں وہ ہمارے سفارتکار انٹرنیشنل لیول کے ہیں، وی ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس، ان میں سے 2 میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، ابھی ہم بات کریں گے ان کے ساتھ بھی۔
لیکن وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر ہے ینگ ڈپلومیٹس جو آ رہے ہیں فارن سروس آف پاکستان میں، ان کو بھی انٹروڈیوس کرایا، ان کی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی. یہ کلپ دیکھیں. ہمارے ینگ آفیسرز جنہوں نے اب آنا ہے، پروبیشنرز، how many about کتنے تھے 50 I don't know if are they here some of them can you stand up. یہ ہے سر، یہ ہے وہ اسٹف جو آج نہیں، they are your future ambassadors انشاءاللہ. ہم نہیں ہوں گے، they will be representing Pakistan and inshallah they'll do a great job. They were attached to every foreign minister and they conducted them and they did a great job. Thank you. اچھا، اب میں وزارت خارجہ کا جو لوکیشن ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، اس کی اربوں روپے اور اس کی جو قیمت ہے اور اس کی ویلیو ہے، اس پہ تو بات آج کے پروگرام میں نہیں کرنے جا رہا تھا، لیکن تذکرہ ہوا ہے اب جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی، اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور بہت زبردست ہے. اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے تصاویر میں یا اگر خود بھی گئے ہوں گے دیکھا ہوگا تو ورلڈ کلاس ہمارے آفیسز منسٹری آف فارن افیئرس کے آف پاکستان ہیں، اور اس کا تذکرہ جو ہے کوئکلی وزیر خارجہ صاحب نے کیا. یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. لوگ یہاں سے اربوں باہر لے جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ اربوں کا اثاثہ ہم فورن آفس کو دے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی پراپرٹی نہیں تھی. ڈپلومیٹک کور میں ذرا اس زمین کی قیمت کا آپ ذرا سی ڈی او کو کہیں، آپ کو قیمت بتائے. ان کی رالیں ٹپک رہی تھی تبھی نہیں دے رہے تھے. وہ اربوں کا اثاثہ ہے جو اب حکومت پاکستان کا اور دفتر خارجہ کی ملکیت ہے. یہ اربوں کا اثاثہ جو وزیر خارجہ صاحب نے جس کا تذکرہ کیا ہے، یہ کچھ زمین تھی وزارت خارجہ کی جو سی ڈی اے کے پاس تھی اور اب وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس آ گئی ہے. اچھا، آخر میں جو ہے جسٹ لاسٹ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ بیسکلی جو اب آن لائن سرٹیفیکیشن اوتھینٹیکیشن کا کام بہت زیادہ جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے آن لائن، اس کا بھی کوئکلی تذکرہ کیا ہے. یہ کونسلر سروسز جو ہوتی ہیں، یہ بھی کلپ دیکھ لیں آپ کو. اب آتھرائزیشن اور بہت سے اٹیسٹیشن جو ہے وہ آج آن لائن ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھ کے ہو جائے گی. سیوز ٹائم، سیوز کاسٹ، سیوز دا ہیسل. اور یہ بھی قانون میں ترمیم کی ہے، رولز میں چینجز کی ہیں. اینڈ دیز آر پارٹ آف دا ریفارمز دیٹ ہیو بین انڈرٹیکن اینڈ دیر آر مینی ان دا پائپ لائن اینڈ اپ ہیئر وچ آئی ول شیئر ود یو. کیونکہ پاکستانی سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے تو آج میرے ساتھ دو معزز پاکستان کے ٹاپ ڈپلومیٹس جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، اور وہ دونوں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں ان سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. بات ہم کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ کچھ جو اہم پوائنٹس ہیں او آئی سی فارن منسٹرز کے اجلاس کے جو ریزلٹس ہیں اور جو نتائج ہیں، وہ بہت شارٹ مختصر فارمیٹ میں آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. میں امبیسڈر پھر سے ویلکم کرتا ہوں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کو اور امبیسڈر نجم الثاقب صاحب کو. اور امبیسڈر نجم الثاقب صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. جسٹ یو کوئک ٹیک آن دس او آئی سی فارن منسٹرز، پھر ہم ڈیٹیل میں تاکہ میں امبیسڈر ضمیر صاحب سے بھی لے لوں اور پھر ہم تھوڑا سا تفصیل میں بھی جائیں گے. بہت شکریہ احمد. یہ جو اس طرح سے خراج تحسین پیش کرنا پرائم منسٹر کا یا وزیر خارجہ کا اپنے افسروں کا، یہ ہماری ایک روایت رہی ہے، لیکن اتنے بھرپور طریقے سے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اب اس میں جب بات ہوتی ہے جی یہ سینئر افسران ہیں، فارن سیکرٹری سہیل محمود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، پھر ادھر سے ہوتے ہوتے آپ آتے ہیں جونیئر پروبیشنرز کی طرف جن کو آپ نے ابھی دکھایا. میں اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ان سٹاف ممبرز کا جن کے بغیر کوئی پہیہ ہلتا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ جتنا کام ہم لوگ کرتے ہیں بحیثیت ایک آفیسر کے، جب تک ہمارا سٹاف وہ اپنی ایفیشنسی نہ دکھائے، اپنی ذمہ داری نہ کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا ان تمام ڈرائیورز کا جو اگر نہ لے کے جائیں آپ کو اور ٹائم پہ نہ پہنچائیں آپ کو. دیکھیے جب آپ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں نا تو پارکنگ کے مسائل اور اتنا بڑا ایونٹ، اس میں ان تمام ڈرائیورز کو، ان تمام سٹاف کے لوگوں کو، وہ خواتین و حضرات جو ہیں جو کہ بیچارے یعنی اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ایک ایونٹ ہو گیا، 19 گھنٹے لگتے ہیں افسروں کے اور آپ کے سٹاف کے. کیونکہ اس میں صرف جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ فوکل منسٹری ہیں، اس ایونٹ میں او آئی سی کا یہ جو اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا،
اس میں باقی اور انٹرنیشنل ایونٹس کی طرح اور ریجنل ایونٹس کی طرح منسٹری آف فارن افیئرز فوکل منسٹری تھی. اب یہ نہیں کہ یہ سارا کام صرف منسٹری آف فارن افیئرز نے کیا، اس میں باقی منسٹریز بھی ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، منسٹری آف میں نے پرسوں آپ کے اسی پی ٹی وی پہ کہا کہ یہ جو اس وقت دکھا رہی ہے وہ یعنی بٹیا ہماری وہ گئی ہوئی تھی ادھر پارلیمنٹ میں، اور وہ شعیب بیٹھا ہوا تھا ادھر یعنی، اور ساتھ میں جاوید صاحب تھے. اگر آپ یہ نہ کریں، دیکھیں نا آپ لوگوں کا بھی تو ہے نا، تو میں تو اس میں ایک ایسی ٹیم کی کا ذکر کروں گا جس میں نہ صرف فارن آفس کے اور منسٹریوں کے لوگ ہیں اور آفیسرز اور سٹاف ہیں، آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے بھی ٹائم پہ پہنچنا ہے، تیاری کرنی. ابھی دیکھیں نا جتنی آپ نے انٹروڈکشن دی ہے، میرا چونکہ تھوڑا سا تعلق رہا ہے اس سے، یعنی آپ ہوسٹنگ بھی کرتے رہے. میں بہت عرصہ وہ مستنصر حسین تارڑ اور ہم کیا کرتے تھے ایک ہفتہ، تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ کے وہ پروڈیوسر حضرات، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے ٹیکنیشینز، یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ہیومنگس قسم کی ٹیم ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ نے کیڑے نکالنے ہیں تو آپ مثلا ایک کیڑا نکالا، مجھے کسی نے کہا جی کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، فلسطین پہ بات ہوئی، افغانستان پہ ہوئی، اور بابا مارچ کا انتظار کر لیجئے، یہی او آئی سی ہوگی، یہی اسلام آباد ہوگا اور کشمیر کی بات ہوگی. اور پھر یہ کہ جی پیسے تو انہوں نے دیے نہیں، تو بات کیا ہوئی، گپ شپ کر کے چلے گئے. اور او آئی سی تو ہمیشہ گپ شپ کرتی ہے. 1969 میں جب یہ او آئی سی بنی تھی موراکو رباط میں، جبکہ یہ مسجد الاقصیٰ کو جلایا گیا اور اس وقت اس کو، اور یہ فلسطین کے لیے بنی تھی، اس سے لے کے 2021 تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں کشمیر بہت واضح طور پہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے اس کے بارے میں ایک عام امپریشن ہے کہ یہ تو جی بس یہ گپ شپ کرتے ہیں، ایک ریزولوشن کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ والی جو ہے نا، یہ میں یعنی اس وقت کی آخری بات، یہ والی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ لاجسٹکس کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں دنیا بھر نے تعریف کی ہے، بڑا اچھا. سبسٹینٹیو جب ہم دیکھتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ، اس کا سبسٹینس کیا تھا؟ دا میئر فیکٹ کہ یہ اس میں ایک ٹرسٹ فنڈ قائم ہوا ہے، اور تمام نے یاد رہے کہ 1 ارب ریال جو ہے وہ سعودی عربیہ نے آلریڈی کیا، اور ایز وی اسپیک یہ جو 200 ٹرک ہیں اس وقت کابل کی طرف چل پڑے ہیں، جس کو کہ ہمارے یہ جو سعودی عربیہ کے سفیر نے بتایا آپ ہمیں آج کہ یہ وہاں پہ جس میں کمبل ہیں، دوائیاں ہیں، یہ سارا کچھ شروع ہو چکا ہے. اچھا. اور یہ یاد رہے کہ یہ او آئی سی کا اجلاس جو تھا یہ کوئی آخری اجلاس نہیں تھا، یہ صحیح طرف افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف پہلا ٹھوس قدم تھا، اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں امبیسڈر صاحب کہ یہ جو تفصیل ہے اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن انیشل ریمارکس میں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کے بھی لینا چاہ رہا ہوں. اور امبیسڈر ضمیر صاحب، آپ تو یو این میں بھی مطلب آپ نے ہیوج ایونٹس کرائی بھی ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور دیکھے بھی ہیں. تو جسٹ میں آپ کے شروع میں بیفور وی ڈیلو انٹو دی ڈیپر سائڈ آف واٹ ہیپنڈ، میں آپ کے تھوڑے سے انیشل ریمارکس لینا چاہ رہا ہوں، بوتھ آن دا وزٹ آف جو آج حوصلہ افزائی ہوئی ہے وزارت خارجہ میں، اور اینڈ آلسو یہ جو 3 دن پہلے ہم نے یہ دیکھا او آئی سی کا فارن منسٹر ایکسٹراڈنری جو میٹنگ ہوئی ہے. یور ٹیک. جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، آئی تھنک یہ از ویری ویل ڈیزروڈ. فارن آفس اور فارن آفس کے عملے نے بڑی اچھی حکمت عملی کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ بڑی سکسیسفل میٹنگ رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے، اور اس کی پریپریشنز میں اتنا خاص ٹائم بھی نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ یہ کانفرنس بڑی اچھی طرح سے آرگنائز کی گئی، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، جس طرح سے میرے کولیگ نجم ثاقب نے کہا، وہ بھی بہت ہی اہم ہے. یہ ٹرسٹ فنڈ بننا، سعودی عربیہ نے ابھی سے ہی کچھ کمٹمنٹس کی ہیں، پاکستان نے بھی کی ہیں، اور بھی کمٹمنٹس آئیں گی. اور اس اجلاس کا جو ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں نہ صرف اسلامی ممالک نے شرکت کی، لیکن اس میں P5 ممالک بھی تھے اور ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے، اور دوسرے دیگر یو این جو سسٹم ہے
उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ख़ास तौर पर वो जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ पर डील करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज से डील करती हैं, ओछा और दूसरे यूएनडीपी और ऐसी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम कदम है, लेकिन ये पहला कदम है। हमें जो तनकीद हो रही है कि जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये पहला हमने कदम लिया है और इसके ऊपर फॉलो अप ऑब्वियसली फॉलो अप होगा और करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ जो है जो लोगों ने बात इतनी नहीं की, वो ये है कि मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका ने, जैसे हम सबको मालूम है, अफ़गानिस्तान के एसेट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, उनका असिस्टेंस फ्रीज़ किया हुआ है। तो इस इवेंट की वजह से उन पर कुछ दबाव पड़ा है कि हमें इनको अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। और आज मैंने जो अखबार में पढ़ा कि उनका जो अमेरिका का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफ़गानिस्तान पर, मिस्टर वेस्ट साहब ने ये कहा है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ 100 मिलियन या 200 मिलियन उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक तरीके से उन पर इंटरनेशनल अवेयरनेस की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर भी आ रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हमें मदद करनी पड़ेगी। आखिरी बात मैं ये कह दूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माफ़ करें, मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसका पहला सेंटेंस कुछ ऐसे था कि एन अफगान गर्ल कैन डाई ऑफ स्टारवेशन इफ शी कैनॉट गो टू स्कूल। इसका मकसद ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स डिमांड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट। ये ठीक है कि आप उनसे मांगें कि आप ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही बच्ची जो स्कूल नहीं जा सकती है, उसको भूख से मरने से भी बचाने की ज़रूरत है। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। और अमर साहब, ये आपने भी वो टॉम वेस्ट की भी बात कर दी जो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान पे। और अगेन ये मैं बिल्कुल, हम लेट्स जंप इनटू द सीरियस पार्ट ऑफ द डिस्कशन, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो मैं एम्बेसडर नजम साहब से यहाँ पे पूछ रहा हूँ और वो आपके लिए भी है, वेरी क्विकली, कि हम तो भूल ही गए थे कि शायद हम हमारे पाकिस्तान में वी हैव द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज यानी बिग मल्टीलैटरल इवेंट्स ऑफ दिस नेचर। और मुझे यानी क्योंकि 9/11 के बाद से ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरह की हो गई थी पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ एक मुझे याद है कि 2005 में या 6 में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो शौकत साहब थे, और उन्होंने जो है उस वक्त एक हमने कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ था शायद, और दुबई और कुछ ये रीजन से साउथ एशिया मिडल ईस्ट से कुछ, लेकिन इस लेवल के हमने पहले भी जी प्लीज़ मैं आपको याद दिला दूं वो क्या था। वो जब 2005 में जब जल्जिला आया था कश्मीर में, तो उसके वक्त हमने ये एक इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस कन्वीन की थी। मैं उस वक्त पीएम सेक्रेटेरिएट में था, तो मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कई ममालिक ने शिरकत की और हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस उस दौरान उसमें थी। तो अंदाज़ साहब उसके बाद से देखिए उसमें 16 साल हो गए हैं इस इवेंट को जो हमने उस वक्त किया था। और उस मुझे ये भी याद है कि उस वक्त वन ऑफ दी जो एमसीज होते हैं, स्टेज मैनेजर्स जो होते हैं, उनमें से एक CNN के होस्ट थे जो CNN के इस वक्त भी दुबई में उनके ऑफिस हेड करते हैं CNN के। सो हमने 16 साल बाद यानी ये इवेंट, उससे पहले मुझे याद है अभी बात हो रही थी सार्क का एक इवेंट हुआ था, समिट हुई थी, 12वीं सार्क समिट हुई थी। और इत्तेफाक से जिस तरह ज़मीर अकरम साहब हमारे जो हैं ये डायरेक्टर अफ़गानिस्तान भी रहे हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। मैं डायरेक्टर सार्क था उस वक्त, और सार्क समिट जब ये समिट यहाँ पे हुई थी और वाजपेयी साहब और कुमारा टुंगा साहिबा, बड़ी सख्त किस्म की वो जो थी सिक्योरिटी के मसाइल थे हमें। और उसमें जिस तरह से कि हिंदुस्तान अक्सर किया करता है कि आखिरी इन्होंने 10 दिन हमें बताया कि हम आ रहे हैं, पहले यार नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ताकि हम यानी स्क्वीज़ हों, प्रॉब्लम में हो।
اور اس وقت جمالی صاحب تھے ہمارے پرائم منسٹر, ریاض کھوکھر صاحب تھے ہمارے فارن سیکرٹری. تو اس میں وہ بھی ایک بہت کامیاب یعنی اس لحاظ سے تھا کہ تھوڑے سے ریسورسز, تھوڑا سا ٹائم, لیکن وہ ٹیم ورک جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو اتنا ہی کامیاب یہ OIC کا ابھی ہوا ہے. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا, میں کوئی 4-5 دن سے یہ جب یہ گیسٹ لسٹ دیکھتا ہوں نا اس OIC کی, میرے خیال میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا پہلا اجلاس ہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے, OIC کا, یونائٹڈ نیشنز کا. اچھا, وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں بابا, P5 کے لوگ ادھر ہیں, اس کے P5 کا مطلب روس, چائنا اور اس کے بعد UK, فرانس, اس کے علاوہ آپ کا یہ جو ہے آسٹریلیا, جرمنی, جاپان, مجھے یہ بتائیں باقی کون رہ گیا, اور 57 ملک آپ کے اس کے, تو یہ تو سارا یونائٹڈ نیشنز تھا. تو اس کو ٹھیک ہے کہ OIC کا یہ فورم تھا, لیکن یہ تو پوری یونائٹڈ نیشنز آپ نے اکٹھی کی ہوئی تھی. اور اس میں اس لحاظ سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اس میں جو اس کا سکیل ہے, جو اس کا سکوپ بنتا ہے کہ ان سب کی, اور خاص طور پہ میں یعنی ذکر کروں گا انٹرم فارن منسٹر, یہ جو آپ کے متقی صاحب وہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل آپ کو بات بتاؤں, دنیا میں کسی ملک نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. وہ جو ڈی جیور اور ڈی فیکٹو کا آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا, آپ جیسے جو ذہین اور علم والے لوگ ہیں, میرے خیال میں ان کا اس میں موجود ہونا یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے کہ یہ موجود ہے. ورنہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک ڈیلیگیٹ جاپان کا کھڑا ہوا ہو یا یعنی UN کا کھڑا ہوا کہ جی ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ طالبان ہیں. تو مجھے ایک رستہ اس میں سے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید یہ بنیاد بنے لوگوں کو, دنیا کو بتانے کے لیے کہ طالبان یہ 1990 کی دہائی کے نہیں ہیں, یہ نئے طالبان ہیں اور ان کو آپ نے نئے سرے سے دیکھنا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی نا کہ یعنی پیسے ویسے, تو ضمیر اکرم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. 9.5 بلین ڈالر ہیں, اس میں UK ہے, USA ہے, یہ افغانستان کے ایسٹس ہیں. اب یہ ہے کہ جو ٹی ورڈ ہے نا جو لگا ہوا ان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, اس وقت اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور بورس جانسن اس وقت چاہیں نا کہ بھئی ریلیز کر دو, وہ نہیں کر سکتے. اس میں ایکٹ باقاعدہ طور پہ یعنی لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے. جو ہی طالبان کی حکومت کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے, یہ سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس سلسلے میں یہ جو کانفرنس ہے اس کے کئی پرت, کچھ تو ہمارے سامنے آ گئے, 4 دن سے باتیں ہو رہی ہیں, کچھ ابھی پرت اس کے کھلیں گے. اور اس پہ میں یہ جو آپ نے اشارتاً میکنزمز کی بھی بات ہوئی ہے کہ وہ رسائی ایکسس دیا جائے, اور اس کے کوئی ریئلسٹک پیتھ ویز کا لفظ استعمال ہوا ہے فائنل اسٹیٹمنٹ OIC کی جو ویب سائٹ پہ, ریئلسٹک پیتھ ویز, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. لیکن ایمبیسڈر ضمیر صاحب, مجھے آپ نے جو US اسپیشل ریپرزینٹیو کا ذکر کیا تھا آپ نے پچھلی کامنٹ میں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی پریشر کی بھی بات کی تھی. تو ایک بہت بڑا مسئلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ہو سکتا ہے دیگر یورپین گورنمنٹس کے لیے بھی یہ تھا کہ وہ امداد اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ یہ امپریشن کریٹ نہ ہو کہ جیسے وہ طالبان لیڈ افغانستان کو امداد دے رہے ہیں. اور تو یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ کیا کور پرووائڈ کرتا ہے کہ جب امریکہ اور ویسٹ کے بہت سارے ایسے ممالک جن کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اور ویسٹ کے ساتھ بھی, اور وہ آج اس اجتماع میں اسلام آباد میں جو ہیں ریئلسٹک پیتھ ویز کی بات کرتے ہیں ٹو گیو ایکسیس ٹو دی کابل اتھارٹیز ہو ایور از ان پاور رائٹ ناؤ ٹو دیئر فروزن ایسٹس. تو کیا یہ کور پرووائڈ کرتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اور یورپین گورنمنٹس کو کہ وہ کنسیڈر کرنا شروع کریں ٹو لفٹ سم سینکشنز؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کور ضرور پریزنٹ کرتا ہے. یہ جو فنڈ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے, یہ فنڈ ڈائریکٹلی ممالک اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا اقوام متحدہ کے جو اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں ان کے تھرو کر سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین اسسٹنس جہاں بھی اوچا ہے, UNDP ہے, WFO ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, بہت سی ایسی اسپیشلائز ایجنسیز ہیں جس کے تھرو
فنڈنگ ان مانیٹری ٹرمز یا اسسٹنس ان ٹینجیبل ٹرم، مطلب آپ ویٹ کر دیں، کچھ کھانے کی چیزیں، دوائیاں کر دیں، یہ بلینکٹس، جو ایسی بہت سی ہیومینیٹیرین چیزیں ہیں جو اس کے ان چینلز کے تھرو آ سکتی ہیں. جہاں تک بات رہ گئی ایسٹس کی جن کو فریز کیا گیا ہے اور سینکشنز کی، یہ بے شک پیچیدہ مسائل ہیں، لیکن میں جس چیز پر جو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کوئی افغانستان یا افغانستان کے حکومت، طالبان کی حکومت پر کوئی احسان نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور صحیح بات ہے کہ وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ انسٹیبلٹی وہاں بڑھے گی افغانستان میں، ٹیررزم بڑھے گا، نارکوٹکس ٹریفکنگ بڑھے گی، اور ریفیوجیز کا انفلکس بڑھے گا. اور الٹیمیٹلی یہ نہ صرف اس خطے کو، ساؤتھ ایشیا کو، لیکن سارے ممالک، خاص طور پہ یورپین ممالک کو اس کا اثر پڑے گا. تو یہ اپنے مفاد کی وجہ سے بھی، تو یہ ان کا مفاد ہے بیسیکلی. اچھا عمیر صاحب، مجھے جو یو این کی سینکشنز ہیں طالبان پر، وہ کتنی رکاوٹ بن سکتی ہیں اس امداد کی جو ٹرسٹ فنڈ بن رہی ہے اور دوسرے جو اور اس طرح کے کام ہونے جا رہے ہیں؟ اب بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ایکچولی چاہتے ہیں کہ کوئی میکنزم، اور جو کہ اب بننے جا رہا ہے او آئی سی سیکریٹریٹ میں، کیونکہ کل اپوائنٹ ہو گئے ہیں او آئی سی اسپیشل آنوائے افغانستان کے امبیسڈر طارق علی بخیت، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو اب انہوں نے یو این کے ساتھ مل کے اور باقی ممالک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مل کر میکنزم بنانا ہے کہ کیسے امداد پہنچے، اور یہ بھی گارنٹیز ہوں کہ طالبان ایز تحریک طالبان جو ہے وہ فائدہ اس سے نہ اٹھائے، جو کہ کچھ ممالک کا خدشہ ہے. تو لیکن پھر جو یو این سینکشنز ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، یہ ہر چیز کا حل ہے. میں نے کئی عرصے میں نے اقوام متحدہ سے، میرے آپ نے جیسے ذکر کیا، میں وہاں مستقل مندوب تھا. سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن اڈاپٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے، اور وہ ریزولوشن میں یہ کہا جائے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے جو سینکشنز ہم نے اپلائی کی بھی ہیں یا اڈاپٹ کی بھی ہیں، ان سے اس حد تک ویور دیا جاتا ہے کہ یو این اور یو این کی ایجنسیز کوآرڈینیٹ کریں، ہیومینیٹیرین امداد افغانستان کو پہنچایا جائے، جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. یہ ایک قرارداد ہو سکتی ہے. میں آپ کو 5 لفظوں میں، 5 سینٹنسز میں نے بتا دیا. یہ ایک طریقہ ہے جو کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو یہ ایک ویور دے سکتے ہیں. اسی طرح سے امریکہ میں آپ کو پتا ہوگا، آئی ایم شیور کہ کئی فارمر امریکن ڈپلومیٹس اینڈ جنرلز، انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، ممبرز آف کانگریس، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جی ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہو رہی ہے وہاں پر ہمیں مدد کرنی چاہیے. وہاں پر بھی ویور مل سکتا ہے، ان کے یو ایس لاز کا بھی ویور مل سکتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس اتھارٹی ہے ویو کرنے کے لیے. سو طریقے اگر نکالنا ہے تو بہت سے طریقے نکالنے کے کر سکتے ہیں، طریقے نکالنے کی بہت سی صورت حال ہے جو کر سکتے ہیں. بہترین، بالکل. اچھا، اب ایک سوال ہے جو امبیسڈر ضمیر صاحب آپ کے لیے بھی ہے، اور میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے میں آغاز امبیسڈر نجم صاحب سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ متقی صاحب یہاں پہ آئے تھے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کی موجودگی پہ. یہ ایک شفٹ ہے انٹرنیشنل پوزیشن میں، سٹل شفٹ ہے طالبان کی طرف، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی جو او آئی سی کا اسلام آباد اجلاس تھا وزرائے خارجہ کا، کہ طالبان جو ہے اپنا ایک نیریٹو ایک پیش کرے، سیلز پچ اپنی دے اور کنونس کرے. ساری دنیا ایک جگہ اکٹھی ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ جو انہوں نے سیلز پچ کی ہے، تقریر جو کی ہے انہوں نے، امیر خان متقی صاحب نے، وہ کلوزڈ، آبویسلی وہ کلوز ڈور سیشن تھا، تو وہ پبلک نہیں ہوئی ہے. وی کین اونلی گیس. لیکن ڈو یو تھنک کہ ہی وڈ ہیو سکسیڈڈ؟ اور یہ امبیسڈر ضمیر صاحب، یہ میں آپ کی طرف بھی، آپ سے بھی یہی پوچھوں گا، اور میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو امبیسڈر نجم صاحب، ڈو یو تھنک کہ متقی صاحب
would have been successful in selling? इसमें थोड़ा सा आपको इंसानी बहरान और सियासियात इसमें फ़र्क करना पड़ेगा. आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तो एक चीज़ तो निकल गई. दूसरी चीज़ ये भी निकाल दीजिए कि इसके एजेंडे में कहीं ये शामिल नहीं था कि इनको रिकग्नाइज़ किया जाएगा या रिकग्निशन की इवन बात भी होगी. तो सियासियात को इसका प्योरली एक ही यानी एजेंडा था, और वो दैट रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू दी 40 मिलियन प्लस पीपल ऑफ अफगानिस्तान. अब ये है कि इस एजेंडे में उन्होंने यानी क्लोज डोर में क्या बात की है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम जब दोहा की देखते हैं उसमें जो ये सारी पार्लेज होती हैं अमेरिका के साथ, तो उनकी बातचीत चल रही है. तो उसमें ये कहना कि इन्होंने कोई नई बात की होगी मेरा नहीं ख्याल. और जहाँ तक ये बात है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है. और ये अभी जो ज़मीर अकरम साहब कह रहे थे ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको वेवर दिया जा सकता है, मुझे ये बताइए कि आज वाशिंगटन ये कहता है कि जी हम इनको दे रहे हैं यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं. दुनिया का कोई एक मुल्क बताइए जो कहेगा जी ये गलत हो रहा है. जापान कहना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया करना चाहता है. तो इस पर जब आती है ना बात ह्यूमंस की, बदकिस्मती ये है कि ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा जोर है, ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा जोर है, ह्यूमंस पे जोर नहीं है. और जब ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो कौन से ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं. तो लिहाजा मेरा यानी मतमा नज़र इसमें यह है कि इस वक्त आपने सियासियात को, ये पॉलिटिक्स को और सिफारतकारी को, ये सब को एक कोने में रखना है. और आपने देखना है कि इस वक्त लोग, अब एक है कि बच्चा बिलक रहा है भूख की वजह से या उसको दूध नहीं मिल रहा, दूसरा ये कि लोग बच्चे लेके अपने सड़क पे आ गए. और हम बात कर रहे हैं उसकी कि और हम बात कर रहे हैं कि और इसको एक्नॉलेज करना है कि नहीं, बैंकिंग चैनल्स कैसे होंगे ये वो. तो अगर देखा जाए, आप इसको इंसानियत के पहलू से देखें तो इस वक्त तो बातें करने का वक्त नहीं है. एम्बेसडर ज़मीर साहब, आप अग्री करते हैं कि अफ़गान तालिबान का जो वफ़द आया था वज़ारत ख़ारजा का, जो कि वज़ीर ख़ारजा थे अबूरी हुकूमत के अमीर खान मुत्तकी साहब, आपके हम गैस ही कर रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज हमने वो उनकी तकरीर तो नहीं सुनी, कि वो सक्सेसफुल हुए होंगे, कामयाब हुए होंगे इस इजलास में अपनी सेल्स पिच में? पहली चीज़ तो ये है कि उनका इस इजलास में आना और पार्टिसिपेट करना एक अपनी वो पहली कामयाबी है उनके लिए. तो उस तरह से तो ये एक आप मेरे नज़रिए में बड़ी कामयाबी है तालिबान के लिए. और जिस तरह से मेरे कॉलीग ने, नजम साकिब साहब ने कहा कि किसी ने एतराज़ नहीं किया उनके प्रेजेंस पे, तो वो एक अपनी तरफ ये बाज़ाहिर ये एक चीज़ खुद बहुत बड़ी बात है. दूसरा ये है कि उन्होंने डेफिनेटली वहाँ पर बात की होगी, आई एम नॉट प्रिवी टू उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने ज़रूर बात ये की होगी कि जो उनके मुल्क में जो हालात हैं उन हालात में इमदाद करना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त. और कुछ दिन पहले, अब मुझे याद है इनका ही इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉर मर्सी फ्रॉम द वर्ल्ड. तो इस हद तक ये लोग ये प्राउड जो तालिबान हैं इनको हम जानते हैं अच्छी तरह से, इस हद तक वो आके उन्होंने ये बात की है कि वी आर लुकिंग फॉर मर्सी फ्रॉम. सो आई थिंक ही मस्ट हैव मेड अ पिच. बट बात असल में अड़ जाती है आके सियासी मसाइल के ऊपर. और मेरा ख्याल है कि ये इजलास का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि जो सियासी मसाइल हैं इनको अबूर करके आगे जाके इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अफ़गानिस्तान की मदद करने की ज़रूरत है. अच्छा एम्बेसडर साहब, आखिरी 7-8 मिनट मेरे पास हैं. एक क्वेश्चन पे मैं समझता हूँ कि हम इसको गुजार लेते हैं, आखिरी जो ये 7-8 मिनट्स हैं, और वो ये है कि थोड़ा सा तालिबान पे आते हैं, क्योंकि सारी बात घूम फिर के आखिर में जो है फिर वो अबूरी हुकूमत पे आती है अफ़गानिस्तान की इस वक्त, और फिर उसकी रिकग्निशन नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और उनको कोई रास्ता एंड ऑफ द रोड दिखाया नज़र आना चाहिए
کہ دنیا بھی ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اور جو کہ کر رہی ہے آلریڈی. اتفاق سے مارٹن گرفتھ صاحب جو ہیں، جو نمائندہ تھے UN سیکرٹری جنرل کے، انہوں نے بھی انگیجمنٹ کے لفظ پہ بڑا زور دیا افتتاحی اسٹیٹمنٹ کے اندر OIC کا جو اجلاس تھا. اور جو وزیر خارجہ ترکی کے تھے انہوں نے بھی انگیجمنٹ پہ جو ہے وہ بڑا ایمفیسائز کیا. تو ایک سوال جو یہاں پہ بن رہا ہے، اور امبیسڈر نجم میں آپ سے شروع کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طالبان کے اوپر جو ہے ایک تو انکلوسیو گورنمنٹ کا ایشو ہے، ایک ویمن کے ایشوز اور رائٹس اور مائنورٹیز کو انکلوڈ کرنا وہ ہے. ان دونوں چیزوں پہ بہت ذکر ہو رہا ہے. ایک تیسری چیز ہے جس پہ تھوڑی سی کم بات ہو رہی ہے لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ہر جگہ پہ ہے، وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے اور وہ ویسٹ میں بھی ہے، اور وہ ہے کہ کس حد تک ہمیں یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے کہ ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں وہ اقتدار میں ہوں. اور خیر ہمارے جو دوست ہیں بھارت میں وہ تو اس کو ٹرینڈ میں واپس لے کر آ رہے ہیں کسی طریقے سے، ان کے ہاں تو ٹرینڈ ہو گیا یہ. لیکن اوور آل دنیا کے اندر جو ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی خاص طور پہ جو ہے وہ بڑا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ پاور کے اندر آنا از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ، اور یہ ہمیں جو ہے اس کو رول بیک کرنا ہے. اور انٹرنیشنلی بھی اسی طرح کی امپریشن. یہ جو آپ احمد بات کر رہے ہیں نا، یہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں جس میں انکلوسیو گورنمنٹ سے لے کے ہیومن رائٹس اور چھوٹی بچیوں کو اور لڑکیوں کو جو ہے اسکول کالجوں میں بھیجنا، یہ سارا کچھ جو ہے میرے نزدیک یہ بالکل جائز ہیں ساری شرطیں، لیکن افغانستان کے لیے نہیں. اور یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے. دیکھیے اگر آپ افغان کلچر کو جانتے ہیں نا، اور افغان کلچر جو ہے وہ مسلمانوں سے بہت پہلے کی بات ہے، اسلام کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. وہ اپنے دشمن سے جب وہ جنگ کی انہوں نے اپنے طور پہ، اور اپنے دشمن پہ انہوں نے غلبہ پایا، اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے دشمن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو سجی کھائیں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یعنی کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ وہ حکومت سازی کریں. یہ دیکھیے یہ اسکینڈینیوین کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی سویڈن اور یہ ناروے کی بات نہیں ہو رہی کہ جس میں ایک پراپر قسم کا سیٹ اپ ہے ڈیموکریٹک، اور اس میں آپ ان کو کر رہے ہیں. اور ایک رات میں ایک شام میں تو طالبان جو ہیں وہ آسٹریلیا کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. طالبان فار دیٹ میٹر اینی فیکشن ان افغانستان رائٹ ناؤ، وہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ یہ ساری باتیں کریں گے. پھر جو کلچر ان کا ہے، میں حیران ہوتا ہوں 20 سال آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ افغان کلچر کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس کا یعنی باٹم لائن کیا نکلتی ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ساری شرائط طالبان نہیں منظور کر سکتے. اور چونکہ اشرف غنی کو چاہتے تھے وہ رہیں، چونکہ اشرف غنی جو ہے وہ ایک مسٹیریس انداز میں تاجکستان بھاگ گیا کچھ بریف کیس ڈالروں سے بھرے ہوئے لے کے، اور چونکہ ان کے وہ جو 3 لاکھ افغانی سیکورٹی فورسز جن کو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے باقاعدہ ٹریننگ دی تھی وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، ان کو یہ منظور نہیں ہے کہ طالبان وہاں پہ ہوں. اور میرے خیال میں امریکہ ابھی اس پنشمنٹ موڈ سے نکلا نہیں. جو ہی وہ پنشمنٹ موڈ سے نکلے گا پھر اس کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اب آتے ہیں طالبان کی طرف، اور اس کے بعد آپ یعنی ضمیر اکرم صاحب سے پوچھئے گا. طالبان نے تمام کنٹینجنسیز دیکھ رکھی ہیں. 4 دن یا 3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک خبر پڑھی جس طرح ابھی انہوں نے بتایا نا مرسی والی بات انہوں نے یاد کرائی ہے، انہوں نے واقعی بات کی کہ رحم کیجئے ہم پہ. 3 دن پہلے ان کی منسٹری آف فائنانس کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا نام ولی حقمل ہے. وہ ایک چھوٹی سی خبر تھی، میں حیران ہوں کہ اس کو یعنی لوگوں نے غور سے پڑھا نہیں، دیکھا نہیں. کچھ OIC کا ہنگامہ تھا شاید اس لیے بھی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا ایک نیشنل ڈرافٹ بجٹ تیار کر لیا ہے. مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہم اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے افغانستان کو چلائیں گے. اچھا یہ ایک طرح کی چتاونی ہے. وہ چتاونی ایک تو آپ نے وہ جو ہے نا ایک بندہ جس کا نام کو پتہ نہیں نریندر مودی کر کے ہے جس نے کہا تھا پاکستان آئسولیٹ یہ وہ وغیرہ، ایک اس کو چتاونی ملی ہے. اور یہ جو ہے طالبان کا نیشنل بجٹ بنانا یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. آپ نہ کیجئے ہماری مدد، ہم اپنی مدد آپ کرنے کو تیار ہیں. یہاں سے بات تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے. ایکسلنٹ، گریٹ پوائنٹس امبیسڈر صاحب. امبیسڈر ضمیر صاحب یور ٹیک، وہ جو یہی سیم کویسچن تھا طالبان کے اوپر جو دنیا میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان قسم کی جو ڈیمانڈز ویسٹرن سائڈ سے آ رہی ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ
جن لوگوں کے ساتھ طالبان لڑتے رہے ہیں اور ان کے کلچر میں ہے، پشتون کلچر میں ہے، وہ یہ ناممکن بات ہے کہ وہ انہیں اپنے دشمنوں کو اپنے حکومت میں لے کے آئیں گے۔ ہاں یہ وہ کر سکتے ہیں جو کچھ حد تک انہوں نے شروع کیا ہے کرنا، کہ ایتھنک ملٹی ایتھنک حکومت بنانے کی کوشش وہ کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کر بھی رہے ہیں۔ مطلب پشتون ہیں، اس میں تاجک ہونے چاہیے، ازبیک ہونے چاہیے، ہزاراز ہونے چاہیے، دوسری مائنورٹیز ہونی چاہیے، ان کی سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک حل ہے جس سے انکلوسیو حکومت بن سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ جی آپ یہ جس قسم کی ویسٹرن ویلیوز اور گرلز ایجوکیشن، یہ وہ کہتے رہے ہیں طالبان کے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انڈر اسلامک رولز جو وہ سمجھتے ہیں رولز ہیں، اور انڈر سرٹن کنڈیشنز جہاں پر سیکلوڈڈ گرلز اور خواتین کے لیے الگ اور دوسرے الگ، اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سیٹ اپ کرنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی رورل اور اربن ڈیوائڈ جو ہے، رورل ایریاز آر ویری ٹرائبلسٹک، اولڈ کنزرویٹو، جہاں کے ہسٹوریکلی افغانستان کے اربن ایریا ٹھیک ہے، خاص طور سے لیکن یہاں پہ امبیسڈر ضمیر صاحب ایک کویسچن ہے کہ یہ تو مغرب کی ڈیمانڈز ہیں نا، لیکن کل جو او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے اس میں 2 اہم مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی یہی ڈیمانڈز کی ہیں طالبان سے افتتاحی تقریب میں۔ ایک جو فارن منسٹر ہیں انڈونیشیا کی، جو کہ پاپولیشن وائز سب سے بڑا ملک ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی افتتاحی تقریب میں خواتین کے حوالے سے طالبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تھوڑی سی ریکنسیڈر کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو وزیر خارجہ انڈونیشیا کی ہیں وہ خاتون وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایسی باتیں تو پاکستان میں بھی کرتے رہے ہیں لوگ، تو وہ ٹھیک ہے کہ کسی ملک ٹرکی یا انڈونیشیا یا ایکس وائی زیڈ کسی نے ایسی بات کر دی تو وہ ان کی ویلیوز ہیں، ان کی تھنکنگ ہے۔ ہماری بھی تھنکنگ از ناٹ along the same lines جو طالبان کی ہے، بٹ ہمیں جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں طالبان کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں، افغانستان کی انٹرنل افیئرس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ we should not interfere in their internal affairs. اسی پوائنٹ سے میں میرا ٹائم آپ کوئکلی بس ایک فکرہ کہ اگر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ کمیٹی آف نیشنز میں وہ آئیں تو ان کو تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے۔ ایکسلنٹ، گریٹ پوائنٹ۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا اور امبیسڈر نجم ثاقب صاحب کا بہت شکریہ ہوں، گریٹ انسائٹس اس مختصر وقت کے اندر، اور یہ گفتگو ہم پھر بعد میں بھی جاری رکھیں گے۔ مجھے اور میری تمام ٹیم کو، میرے مہمانوں کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔